अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। हुकूमत बहुत पुरएतमाद थी कि वो जुडिशल पैकेज के लिए आईनी तरामीम बआसानी मंजूर करवा लेंगे, मगर बड़ी उनकी नाकामी हुई है। कल से आज तक जो हो रहा है वो आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन्स पर। नंबर गेम पूरी करने के हवाले से हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं मना सकी, ना ही जो उनके इत्तेहादी हैं उनको मना सकी, ना ही कुछ समझा सकी कि आखिर वो करने क्या जा रहे हैं। इसके ऊपर आज बाकायदा तौर पर हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ से पार्लियामेंट में शिकवा किया गया। कल का जो दिन था वो आईनी तरमीम के लिए मुख्तस किया गया था और हमने देखा इस मौके पे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दो एक्सट्रीम बयानात रहे। एक तरफ वो 2/3 अक्सरियत के हवाले से दावे करते रहे और दूसरी तरफ नंबर्स पूरे ना होने की भी उन्होंने ही तस्दीक की है कि शख्सियत के दो बयानात कल के सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब हमारे पास जो है इस वक्त 2/3 अक्सरियत है। फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज एक सुबह का बयान था, एक शाम को बयान सामने आया। आज आईनी तरामीम के हवाले से एक मुबैना मुजव्विज़ा मुसव्विदा है, ड्राफ्ट है, एक प्रपोज्ड जो सामने आया है, जिसके मुताबिक हुकूमत तकरीबन 54 आईनी शिकों में तरामीम या इजाफा करने जा रही है। मुजव्विज़ा मुसव्विदे के मुताबिक हुकूमत आइन के शिक 17, 175, 51, 63A, 187, 189, 199, 200 और 215 और 243 जैसी ये अहम शिकें हैं, तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट शिकें हैं जिनके अंदर तरमीम करने का इरादा रखती है। और लेकिन ये एक सारी चीज़ें एक ड्राफ्ट की शक्ल में मीडिया के अंदर आई, उसी की बेसिस के ऊपर हम ये सारी बात कर रहे हैं। ये जो तरामीम है इनके ज़रिए सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि एक नई आइनी फेडरल कोर्ट बनेगी, वो की करेगी। आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी और उसके बाद मुनहरिफ रुकने असेंबली का वोट गिना जा सकेगा। 175A में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की तैनाती के जो है उस सिलसिले में भी वो कमेटी देखेगी और 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। नई आईनी जो अदालत होगी उसमें चीफ जस्टिस जो है वो स्पीकर की बनाई हुई 8 रुकनी कमेटी शॉर्ट लिस्ट करेगी, जिसकी उम्र की हद 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट नई फेडरल कोर्ट के फैसले को मानने की पाबंद होगी और आर्टिकल 184(3) के तहत तरमीम के जरिए सो मोटो का इख्तियार जो है वो इस आईनी अदालत के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल करना, इसको हम कई बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर सके हैं, उसका भी उसका भी रास्ता आसान होगा। ये जो मुसव्विदा में आईनी तरमीम के तरीक़ाकार पर आज हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से जो बात की गई उसमें एक नवीद कमर साहब की स्पीच थी और MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सुनिए उनकी गुफ्तगू। कंसेंसस बिल्डिंग जो है वो एक पेंसटेकिंग, एक सब्र का इम्तहान वाला प्रोसेस होता है और जब भी आप अच्छी चीज भी गलत तरीके से करने जाएं तो उसके नुकसान आते हैं। एक स्पेशल कमेटी बन गई थी, अगर पूरा बिल या उसका ड्राफ्ट जो प्रपोज है, जो मुजव्विज़ा है, अगर वो आप ना भी रखते तो कम से कम एक वर्किंग पेपर जरूर दे देते। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में मैंने राना सनाउल्लाह साहब को कहीं पर भी MQM के साथ रुजू करते हुए नहीं देखा। ये हुकूमती इत्तेहादी थे जो हुकूमत के तरीक़ाकार के हवाले से सवाल उठा रहे थे। अब सुनिए अपोजिशन जमातों की तरफ से आज पार्लियामान में हुकूमती रवैये से मुतालिक क्या कहा गया। ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा, ये केमिया कहाँ से आया? हमारे 7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है, पंजाब हाउस में सो रखा है। ये कानून साजी होती है। बदकिस्मती से जब कोई भी लेजिस्लेशन इस तरह आती है कि जिसमें हमें खदशा होता है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है, वो टाइम स्पेसिफिक है, तो फिर यही नतीजा निकलता है। हमें ना नंबर्स का पता था कि कितने तरामीम है, ना हमें कंटेंट का पता था। सबसे अहम तो रहा आज आज़ाद सेनेटर फैसल वावडा साहब का बयान, जिन्होंने जो बातचीत की है वो हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और आप लोग जानते हैं कि फैसल वावडा साहब का जब हम बयान नशर करते हैं तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। सुनिए आज का फैसल वावडा साहब का बयान। आप क्या समझते हैं तरामीम जो हो नहीं सकी? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाअहल और निकम्मे के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हुकूमत के लिए फैसल वावडा साहब की तरफ से। वकला तंजीमों की तरफ से भी जुडिशल पैकेज से मुतालिक मुजवज़ा आइनी तरामीम को मुस्तरद किया गया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और इन तरामीम को मुजवज़ा तरामीम को बदतरीन करार दिया। इनकी जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक फ़र्द वाहिद के लिए आइनी अदालत बनाने और सुप्रीम कोर्ट समेत अदलिया के इख्तियारात में कमी मार्शल लॉ दौर के PCO से भी ख़तरनाक है, जिस पर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। एक और दिलचस्प जो रद्द अमल था वो चीफ
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के ऊपर उनका केस लड़ने वाले जो 2 सीनियर वकला हैं, मुनीर मलिक साहब और फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस को ये मशवरा दिया है कि वो बाइज्जत तौर पर रिटायर हो जाएं और आईनी अदालत का कोई ओहदा कबूल ना करें। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान की तरफ से भी और 104 वकला ने इंडिविजुअली भी इस एक एलामिया उनकी तरफ से जारी किया गया है और उसमें उन्होंने इसकी मजम्मत की है और इनको गैर आइनी करार दिया जो हुकूमत करने जा रही है, और साथ ही ये ऐलान किया कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को ही अगला चीफ जस्टिस तस्लीम करेंगे। सीनियर वकील हामिद खान ने 19 सितंबर से वकला की एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर दिया। अब आसिफ साहब की तरफ से आज असेंबली में सवाल, एक चैलेंज के तौर पे सवाल किया गया था कि ये जो तरामीम है, अगर इससे हुकूमती इत्तेहाद को कोई फ़ायदा है तो बताया जाए। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इस वक्त जो बड़ी अपोजिशन की जमात है PTI, उनके हलकों में क्योंकि ज़्यादा हलचल है, क्या उनके लिए भी इसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। और फिर ये भी बात होगी कि अपोजिशन तो दूर, हुकूमत की तरफ से जिस तरह इत्तेहादियों को भी एतमाद में नहीं लिया गया, तो वाकई कोई आमराना अदवार की रवायत दोहरा रही है हुकूमत, नून लीग की हुकूमत। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हसनात मलिक साहब, आप सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस तमाम मामले को आप कवर करते आए हैं। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं। मोइज़ जाफरी साहब अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा भी हैं, आप माहिर कानून भी हैं। हम ज़रूर चाहेंगे कि आपसे हम आपकी माहिराना राय कानूनी हवाले से जान सकें। राना एहसान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और आप हुकूमत को डिफेंड करेंगे। हसनात साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये कल से आज तक क्या एक माजरा रहा? जो कॉन्फिडेंस का इजहार था वो हमारे टॉक शोज़ के अंदर भी था कि नंबर्स पूरे हैं, और मौलाना साहब के हवाले से भी हुकूमत किसी खदशे का शिकार बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही थी। सो ये मिसकैलकुलेट हो गया उनसे सारी चीज़, या फिर ये एक वही तसलसल था जो खान साहब के दौर में भी कानून साजी के हवाले से कोई और ही तरीक़ाकार था, इनका एतमाद भी किसी और ही तरीक़ाकार के ऊपर था? मेरा ख्याल है कि कैलकुलेशन ठीक नहीं रही, ख़ासकर मौलाना साहब के हवाले से कि जी मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे, और ज़्यादा इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनकी हर तरह से भी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा इस निज़ाम के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस निज़ाम की गारंटी चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं। 13 जनवरी से लेके जितने फैसले आप देख लें, अब वो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वो उनको अब मौजूदा हालात के साथ ईज़िली एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या क्या वजूहत थी, किस बेस पे वो फैसले थे। तो अब मेरा ख्याल है कि जो मौलाना फजल रहमान ने पोजीशन ले ली कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं मानी जाएगी, और दूसरा जो मामला है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज बढ़ाना, वो तो सारे मान गए जी, हुकूमत भी। अब जो आईनी अदालत बनाई जा रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो एक ऐसा काम किया जा रहा है, और जिस तरीके से हुकूमत वो जजेस की पहला चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म जो है वो करेगा प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म की कंसल्टेशन से, यानी हुकूमत करेगी। जजेस जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगाए जाएंगे वो भी वो जो चीफ जस्टिस होंगे और हुकूमत मिलके करेंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के सारे इख्तियारात थे, जो पावर थी जुरिडिक्शन पे, वो सारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई। और साथ ही कहा गया कि उस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज की जो एज है रिटायरमेंट, वो 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज भी बन सकता है, रिटायर्ड जज भी बन सकता है। तो इससे बड़ी जो है वो शकुक इसको आज़म तारिर साहब ने आज एक्सप्लेन किया, ये उम्र की हद 68 जो इस आईनी कोर्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस ब्रेन्स विद गुड बैकग्राउंड वही लोग फिर आईनी अदालत को चलाएं। तो उसके लिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो अप्रीहेंशन है PTI को, वो है कि जी क्या चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, या तो ये हो कि क्लियर हो कि जी वो नहीं। अव्वल तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अभी मोइज़ जाफरी साहब से भी आप पूछ लीजिएगा, ये तो सीलियंट फीचर जो आइन का है उसको वायलेट कर रहा है, और जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है, ये तो बज़ाहिर ये है कि अदलिया को कंट्रोल करने का सीन है, और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा अलहदा एक पैरेलल निज़ाम लाया जा रहा है ताकि वो जो मौजूदा जो हुकूमत के मकासद हैं वो पूरे किए जाएं, और अल्दिया की तरफ से कोई रुकावट ना हो, और अपने मनपसंद जज अपॉइंट कर दिए जाए। बैरिस्टर उमैर साहब, आपके क्या कोई आईनी अदालत के हवाले से खदशात इसी तर्ज पे हैं जिस तरह हसनात साहब बात कर रहे हैं?
ہاں جی بالکل. ایک تو جو ہے نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ تو یہ اسٹریٹ اوے حملہ ہے, کیونکہ آپ کی اس وقت ایپکس کورٹ ملک میں سپریم کورٹ ہے, تو سپریم کورٹ کو آپ کس طرح سے جو ہے نا ڈس انویسٹ کر سکتے ہیں تمام پاورز سے. اور سیکنڈلی اس میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ریلیٹڈ پروویژن دیکھیں, وہ پہلے سارا اختیار سپریم کورٹ کے ججز کا اور رسپیکٹیو ہائی کورٹ کے ججز 2 سینئر موسٹ بیٹھتے ہیں. اس طریقہ کار کو بھی چینج کر کیا رہے ہیں, ہائرارکی میں زیادہ ججز آ جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے. تو ساری چیز کو اوور آل ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہ ڈائریکٹلی ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ حملہ ہے, اور وہ کسی طریقے سے بھی سسٹین نہیں کرے گی. فرسٹ آف آل ایک تو نمبر ہی نہیں ہے. نمبر جس طرح سے یہ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے. آج بھی فلور آف دا ہاؤس پہ اسد کیسر صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ پنجاب ہاؤس میں کس طرح بندے رکھے ہوئے ہیں. ان کی فیملیز نے ڈائریکٹلی جو ہے نا ریٹس بھی فائل کر دی ہائی کورٹس میں کہ ہمارے انہوں نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ نمبر پورا کر کے کون سا ایک گڈ اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. مطلب میں تو سمجھ سے میری یہ بالا تر ہے. بیسیکلی آپ پورے کانسٹیٹیوشن کی اسکیم آف تھنک کو خراب کر رہے ہیں. اس سے کچھ بہتری نہیں آنے لگی. فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جو لا منسٹر صاحب باتیں کرتے رہے, مطلب وہ سطحی قسم کی باتیں تھی کہ جی 10 سال کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے. بھائی 10 سال کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے تو ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل آلریڈی ایک ادارہ موجود ہے, ادھر پروسیڈ کرائیں. کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ورک لوڈ دیکھا جائے تو آج بھی سپریم کورٹ کا اتنا کوئی زیادہ ورک لوڈ نہیں ہے اگر نچلی عدالتوں کے کمپیئر کریں. 60,000 کیسز ہیں, آپ کے 17 ججز ہیں, آپ نے 2 ایڈ ہاک ججز بھی لے لیے. اگر یہ 40 کیسز بھی دن کا کریں تو یہ ورک لوڈ سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑا جواز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آپ پورے کانسٹیٹیوشن کو ہلا کے رکھ دیں. اور آپ کے الٹیریئر موٹیو صاف ظاہر ہیں جن کی طرف حسنات صاحب اشارہ کر رہے ہیں. میں معز جعفری صاحب, اب یہ آئینی کورٹ کا جو معاملہ ہے, یہ ڈیبیٹ کیونکہ اس سے پہلے ہم اس کے اوپر اس طرح کی کوئی مثالیں نہیں موجود, لیکن اگر ہوں تو آپ ضرور بتائیے گا. ایک تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے, یہ جو مسودہ ہمارے سامنے ہے, کہ آئینی معاملات تو آبویسلی یہ دیکھیں گے اور اس میں ایک بحث رہتی ہے کسی بھی پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے. از خود نوٹس کا اختیار بھی ہوگا اور اس کا آئینی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ ماننے کی بھی پابند ہوگی, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, اس آئینی عدالت کا ایک نمائندہ ہوگا. تو معز صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے 3 نمائندگان ہوں گے. سو معز صاحب, آپ کے خیال میں خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے حکومت کو کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف اگر اس حکومت کو اس موجودہ کانٹیکسٹ میں فائدہ, مستقبل کے لیے بھی ایک پریشان کن یہ ہو سکتی ہے بات؟ بہت شکریہ آپ صاحب, آپ نے موقع دیا. میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی بات تو بری لگی, لیکن ان سے بہت ہی اعظم طاہر صاحب کی جو دلائل تھے وہ مجھے آج لگے, کیونکہ وہ بطور ایک وکیل بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ وکیلوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہ سراسر غلط بیانی کر رہے تھے. دیکھیں, خواجہ آصف صاحب کی بات پہ میں آتا ہوں. اعظم طاہر صاحب نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ عام عوام کے لیے کر رہے ہیں. یہ عام عوام کے لیے ہائی کورٹ کے جج کو بغیر اس سے پوچھے ٹرانسفر کرنا, یہ عام عوام کے لیے کر رہے ہیں. عام عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ سپریم کورٹ کو نام کا سپریم چھوڑ کے اس کے اوپر ایک اور سپریم کورٹ لگا کے یہ عام عوام کے لیے کانسٹیٹیوشنل جری مینڈرنگ کر رہے ہیں. کیا سپوزڈلی ملے گا عوام کو؟ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نامی ادارہ بنا کے اس کے اندر جب اس کے سربراہ خود چنیں گے, یہ الجہاد ٹرسٹ واضح ہے, الجہاد کیس واضح ہے, اس کے علاوہ دیگر پوزیشنز واضح ہیں, بین الاقوامی پوزیشنز واضح ہیں کہ ایک کورٹ ہی نہیں ہوتا اگر اس کا جج جو ہے وہ کسی کے تابع ہو. اگر وہ اپنی جوڈیشری کی ہائرارکی کے علاوہ کسی کے تابع ہو تو وہ کورٹ کہلانے لائق جگہ نہیں ہوتی. اس کو آپ کوئی اور لبادہ اڑا دیں, ٹریبیونل کہہ دیں, انکوائری کمیشن کہہ دیں, لیکن اس کے نام کے ساتھ بھی اگر آپ کورٹ جوڑیں گے تو وہ کورٹ بن نہیں جاتا جب تک کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو. اور اس سے زیادہ بڑی آزادی پہ قدغن کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شہباز شریف نما آدمی جو ہے وہ آپ کی عدالت کے سربراہ کو لگا رہا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس عدالت کی آزادی کا پھر کیا سوچا جائے گا اگر اس وقت کے جو تمام سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں وہ ایک مسلسل ریس کے اندر شامل ہوں کہ میں جس ایگزیکیوٹو کے خلاف کانسٹیٹیوشنل فیصلے دینے جا رہا ہوں اسی ایگزیکیوٹو کے ہاتھوں میرا چناؤ ہونا ہے, اور میری سرپرستی اگر ہے تو میں نے آگے بڑھنا ہے, میری ترقی جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ سب جو ہے یہ میں کوئی کسی کی ذہن کی اختراع نہیں ہے, یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہیں, یہ پہلے ہوتی تھی پاکستان میں. اسی لیے آپ کو جج صاحبان کے نام جو ہے وہ صرف تضحیق کی طریقے سے یاد ہیں پرائر ٹو دا لائرز موومنٹ. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے نام آپ کو اسی عذر سے یاد آتے ہیں, لیکن وہ پھر ان کی اپنی غلطیاں ہیں. ورنہ یہ بیوروکریٹس کی طرح بیوروکریٹک سبمسو بیہیویئر ججز کا تھا کیوں؟ اسی لیے تو تھا, اس لیے قوانین ہی ایسے تھے کہ ان کی آزادی پیپر پہ بھی نہیں تھی.
اگر آپ کا چناؤ ہی اس طرح ہونا ہے کہ حکومت کی ثوابدید ہے تو بات ہی پھر وہاں سے شروع اور ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر عام عوام کا کیا آنسر ہے اعظم طاہر صاحب کے مطابق؟ اس کے علاوہ آرٹیکل 199 کے اندر سے کسی بھی نیشنل سیکیورٹی ادارے کو اس کی ثوابدید سے باہر نکال دیا ہے. یعنی کہ جو گمشدہ افراد کے پیچھے اگر آپ جائیں تو اب آپ ہائی کورٹ کے اندر رٹ نہیں کر سکتے اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی. یا پھر اگر کوئی بھی بیوروکریٹ یا نیشنل سیکیورٹی کا کوئی بھی آدمی آ کے یہ نیشنل سیکیورٹی کا عذر اٹھا لے تو ہائی کورٹ جو ہے اس کی آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن سے وہ کیس باہر چلا جائے گا. یعنی یہ جو مسنگ پرسنس کی لسٹ کا ہم تکلف کرتے تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ہائی کورٹس پھر بھی تکلف کرتی ہیں اور کبھی کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ہو بھی جاتا ہے, وہ قانون کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. یہ عام آدمی کے لیے کر رہے تھے تارڑ صاحب اور ہمیں سمجھا رہے تھے ایک 10 سال پرانے کیس کی مثال دے کے, جس کا تعلق میں آگے بڑھ کے بتانا چاہوں گا کہ در حقیقت اگر وہ نیک نیتی سے کر رہے ہوتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا تھا. اس کے علاوہ یہ عام عوام کے لیے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر کینٹونمنٹ بورڈ کی ٹیکسیشن کی پاور ڈال دی, کیونکہ ابھی سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ کینٹونمنٹ ایک ثانوی ایک ٹیمپریری چیز ہوتا ہے اور اس کو 18ویں ترمیم کے بعد اس کی جواب دہی صوبائی حکومت کی طرف ہے, کیونکہ پراپرٹی ٹیکسز کے معاملات صوبائی حکومت کی ثوابدید ہیں. تو اس آئینی ترمیم میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر کینٹونمنٹ بورڈ کی پاور ٹو ٹیکس ڈال دیا. یہ عام عوام کے لیے کر رہے تھے تارڑ صاحب. تو میرے خیال سے کسی اور کو بیوقوف بنائیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں آپ کا ٹائم پھر بہت زیادہ لے لوں گا. میں چاہوں گی آگے جا کے ہم آپ سے ضرور بات کریں. آئیڈیلی کس طریقے سے ایک جو بات ہے کہ ہم زیر التوا کیسز, ایک ہر بحث جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اس پہ آ کے ختم ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ رانا صاحب بہت سارے باتیں ہیں آپ تک آپ سے پوچھنے کے لیے. ایک تو فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ نکمے اور نااہل ہیں کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کروا سکے, اور دوسری طرف آپ کی اپوزیشن ہے جو کہتی ہے کہ آپ نے آمریت کے دور تازہ کر دیا, اور صرف اپوزیشن نہیں کہہ رہی, بار کاؤنسلز بھی کہہ رہے ہیں, وکلا نمائندے بھی کہہ رہے ہیں. تو کیوں اتنا ضروری تھا کہ بغیر کسی خاص مشاورت کے آپ لوگوں نے یہ سامنے رکھی یہ بات, اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت ضروری ہے اس وقت ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تبھی ممکن ہونا تھا اگر نمبر پورے ہوتے اور جتنے بھی کولیشن پارٹنرز اور مختلف جماعتیں ان سارے جو بھی امینڈمنٹس ہیں ان کے اوپر ایگری کرتے تو یہ معاملہ آگے بڑھنا تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہوا, اور کیونکہ نمبر گیم پوری نہیں ہوئی تو یہ چیز جو ہے ایک لارجر کنسنسس کی طرف چلے گئی. تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ نہیں تھی تو یہ ہوا ہے. تو یہی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. گورنمنٹ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا اور وہ یہ اس کو آگے لے کے بڑھ رہی تھی. اگر جو ہے ابھی تو یہ جو ڈرافٹ ہے یہ کیبنٹ میں پیش ہونا تھا, اور پھر اگر اس کے اوپر کوئی کیبنٹ کوئی ریکمینڈ کرتی چیزیں یا کیبنٹ کے ممبرز جو ہیں وہ ان کی ایک کنسنسس کے ساتھ اگر کوئی چینجز ہوتی ہے اس میں, تو وہ CCLC جو کیبنٹ کمیٹی ہے فار لیجسلیٹو کیسز وہاں جاتی, اور پھر اس کے بعد اس نے اسمبلی میں جانا تھا, اور ہر جو امینڈمنٹ ہے اس کے لیے ہر پارٹی نے کھڑے ہو کے اس سے ایگری کرنا تھا یا ڈس ایگری کرنا تھا. اسد کیسر صاحب کا ہم نے بیان آپ کو سنایا, وہ الزام تو یہ لگا رہے ہیں کہ ان کے 6-7 MNAs پنجاب ہاؤس میں ہیں اور فورس کیا جا رہا ہے. ایک سلسلہ تھا, ہم نے سابقہ حکومت کے دور میں بھی دیکھا کہ قانون سازی کے حوالے سے اس قسم کے شکوے شکایات کیے جاتے تھے کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ایکشن ریپلے ہو رہا ہے اس کا. دس از اے ایلیگیشن, یہ ایک ایلیگیشن ہے, اور اگر کوئی ایسا کسی کو فورس کیا جا رہا ہے تو وہ اگر آج نہیں یا کل نہیں تو وہ 4 مہینے بعد وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے فورس کیا جا رہا ہے. تو یہ تو چیز ثابت ہونے پہ ہے کہ ایسا ہے, یہ ان کی ایلیگیشن ہے, پروپیگنڈا ہے, تو اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں. دیکھیں, باقی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ آپ کہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اٹیک کیا جا رہا ہے. اگر 8 ممبر جو ہے کمیٹی نیشنل اسمبلی کی کچھ نام ریکمینڈ کرتی ہے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے, تو یہ کوئی فرد واحد تو نہیں ریکمینڈ کر رہا نا. اور اگر آپ پارلیمنٹ کو امپاور کر رہے ہیں تو اس کمیٹی کے اندر آل اکراس لوگ ہوں گے. تو یہ میکنزم اگر آپ پارلیمنٹ کو امپاور کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو کوئی ایسا آپ کام نہیں کر رہے کہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہے ہیں یا اس کو ختم کر رہے ہیں. تو میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ, لیکن اوور آل دیکھیں جو بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم جو ہے اس کو بغیر
کسی ڈسکشن کے یہ ہونے جا رہا تھا, اس کا ڈیو پروسیس کو فالو کیا جا رہا تھا, اور اب بھی جو ہے یہ آگے ڈیو پروسیس کے ساتھ آگے بڑھے گا. حسنات صاحب, کوئی کنسنسس پیدا کرنے کی نیت آپ کو حکومتی حلقوں میں سے نظر آئی اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک پروسیس چل رہا تھا؟ پھر دوسرا, یہ جو مسودہ ہے یہ اب آج تو میڈیا میں بھی رپورٹ ہو گیا, جو پارلیمان میں بھی بات چیت ہوئی اسی کو بیس بنا کے ہوئی, لیکن کل تو وزیر قانون بھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ابھی اس کا مسودہ نہیں ہے. تو یہ پھر کیا تھا, مسودہ کہاں تھا اور کیسے آیا پھر منظر عام پہ؟ دیکھیں, اس حوالے سے کافی عرصہ پہلے بھی آئینی عدالت کی حق میں بات کی لا مسٹر اعظم نذیر صاحب نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو بالکل معلوم نہیں ہو, لیکن یہ تھا کہ یہ ڈرافٹ, جو انیشل ڈرافٹ تو بتایا جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور سے ہی بنا تھا, اور یہ پلان یہ تھا کہ دیکھیں ماضی میں ہمارے مقتدر حلقے اور عدلیہ ایک پیج پہ رہے تو پارلیمان کی پاورز کو انکروچ کیا ہے, افتخار چودھری کا دور ہو, ثاقب نثار کا دور ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو جوڈیشری میں کچھ ججز جو ہیں وہ ایجنڈا ڈریون نہیں, یعنی جو پالیسی ہے اس میں وہ نہیں رہنا چاہ رہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ایک اب پارلیمان کے ساتھ ہمارے مقتدر حلقے کھڑے ہو گئے, عدلیہ اور وہ جو ایک بڑی ایک پارٹنرشپ تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ ختم ہو رہی ہے. گو کہ ابھی بھی سپورٹ ہے عدلیہ میں, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہے. یہ جو سارا پارلیمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے, جو حکومت ہے, یہ اس خدشہ یہ ہے کہ یہ کیا یہ پارلیمان ہی امپاور ہوگا یا کچھ اور امپاور ہوں گے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا. پاکستان میں دو ڈیفیکٹو ایک پاور ہے کسی کے پاس, ایک ڈیجورو پاور عدالتوں کے پاس ہے. اگر ڈیجورو پاور لے کے عدالتوں سے تو پھر کیا پارلیمان ہی امپاور ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ یہ اصل چیز ہے جو اپریہنشن ہے. لیکن حسنات, بہت سے ایک عام جو خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اتنی ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو یہ اپنے لیے بھی مستقبل میں ممکنہ کوئی مشکل کیوں کریٹ کرنا چاہیں گی؟ اس کا استعمال ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, وہ اس وقت تو سارا معاملہ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو کنٹرول, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عدالتوں میں جو ریلیف اگر کو مل رہے ہیں تو وہ عدالتیں کوئی کسی طرح بھی ریلیف نہ دیں. بڑا واضح ہے معاملہ. میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات, اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں, اس میں جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اوریجنل شیپ میں پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر کے ایک جگہ یعنی جوڈیشل کمیشن اور یہ ایک ہی یعنی لا میکر کو بھی وہاں ہی ریپرزنٹیشن دی جائے, وہ ٹھیک بات ہے. پھر یہ ہے کہ ججز کی جو کیا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن پرفارمنس ایویلیٹ کرے, وہ بھی ٹھیک ہے کہ تاکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج جو ہے وہ کنفرم ہو جائے اس کے بعد کام ہی نہ کرے. ایک کم از کم ایک چیک ہونا چاہیے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو یہ معاملہ ہے, یہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی پیرالل ایک کورٹ, اور وہ بھی حکومت پہلے 3 سال بنائے گی, اگلے 3 سال تو پھر بھول جائیں نا, اس میں تو رول ہی نہیں. پھر جو موجودہ پارلیمان ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پالیسی کیا اوریجنلی یہ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ججز جو ویسے انڈیپینڈنٹ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ زیر اعتاب ہیں. تو وہ کیوں زیر اعتاب ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, یہ ساری چیزیں یہ دیکھنی پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو سامنے نظر آتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے مسئلے ہیں. معز صاحب, اب یہ بتائے گا کہ زیر التوا کیسز کا جو معاملہ ہے, یہ تو اگر دیکھا جائے ہماری گلوبل انڈیکس پہ بھی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں زیر التوا کیسز کی. سو اسی کو حکومت ایک موقف بناتی ہے, ایڈ ہاک ججز کی بھی تعیناتی کی گئی. یہ پریکٹیکلی کس طریقے سے وہ کر سکتے تھے؟ اور دوسرا جو یہ بھی ایک شکوہ ہی رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی کیسز کے اندر ہی الجھی رہتی ہیں, عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا. جی دیکھیں افسر, تھینک یو, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. یہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اس کا حل مزید ججز ایڈ کرنا نہیں ہے. یہ جن ممالک کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں پہ کیس کیسے چلتے ہیں کیسے نہیں چلتے, یونائٹڈ کنگڈم کا سپریم کورٹ 1 سال میں 100 کیس سنتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا سپریم کورٹ 1 سال میں 100 کیس سنتا ہے. ہمارے یہاں پچھلے ہفتے میں 1200 کیس فائل ہوئے ہیں. اب یہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیر ضروری طور پہ اپیلیٹ پروسیس ہے. ہر کیس کی 5 اپیلیں موجود ہیں. وہ اپیل اگر جھوٹی بھی یا جعلی بھی کی گئی ہو تو اس کا کوئی سزا نہیں ہے. کورٹ کے اندر ریٹن ڈاکیومنٹ میں جھوٹ بولنا, ایک سول مقدمے کے اندر جھوٹ بولنے کی کوئی مالی سزا نہیں ہے. ایک فوجداری مقدمے میں جھوٹ بولنے کی کوئی جیل جانے والی سزا نہیں ہے. یہ دیکھیں کانسیکوینسز جب نہیں ہوں گے اور جب فلٹر نہیں لگیں گے, پوری دنیا میں جو چیف اپیلیٹ کورٹس ہوتے ہیں ان تک کیس پہنچنے سے پہلے یہ آپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, ایک اونچا معیار میٹ کرنا ہوتا ہے
کہ یہ واقعی میں کیا ایک ایسا کوسچن آف لا ہے جس کی جواب دہی اس وقت ضروری ہے اور پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے اور ہائی کورٹ کی کمپیٹنس میں نہیں تھا, یا ہائی کورٹ کی نظر میں جس لیول کی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اپیل ہو. اپیل ایز آف رائٹ اس طرح سپریم کورٹس میں نہیں ہوتی جتنے ایریاز میں ہماری ہے. اب وہ کیوں ہے ہمارے یہاں؟ کیونکہ ہمارے رجسٹرار جس طرح کی چیزوں کو منع کرتے ہیں اس کے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ رجسٹری جو ہے وہ اس طرح سوالات, اور یہ شک بھی حق بجانب ہوتا ہے کہ رجسٹری جو ہے وہ تمام ان معاملات کے اوپر آبجیکشنز لگا دیتی ہے جو کہ در حقیقت لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہوتے ہیں لیکن کسی کی ایما کے خلاف ہوتے ہیں. اب رجسٹری کا پروسیس ٹھیک کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے, لیکن کرمنل لا ریفارم کرنا کہ جہاں ایف آئی آر کی یہ طریقت نہ ہو جو کہ اعظم تارڑ صاحب نے اندیا دیا. اب وقت تو یہ تھا نا کہ اتنی ضرورت, نظریہ ضرورت استعمال کرتے ہوئے تو وہ کرمنل لا ریفارم پاس کرے نا. یہ ایف آئی آر کا سسٹم, معصوم لوگوں کو پولیس کے ساتھ الجھانے کا سسٹم, جن کو پھر بیلیں لینی پڑتی ہیں جو انہی کورٹس پہ آ کے وزن بنتے ہیں, ایک ایک جرم کے اندر 100 ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, اس حوالے سے کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے پھر بھی کٹ رہی ہیں. نظام جو ٹوٹا ہوا ہے کرمنل پروسیجر کا 150 سال پرانا ہے, اس کو ٹھیک کریں. سول پروسیجر کو ٹھیک کریں. ایرجنسی سویئر کرنا ڈیجیٹل ہوتی ہیں, انڈیا میں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہیئرنگز جو ہیں آن لائن ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے آپ ایڈجوائنمنٹ فضول کی نہیں لے سکتے. یہ چیزیں ٹھیک کریں, پھر جوڈیشری سے کہیں کہ ہم نے آپ کو آلات جو ہے نہیں دے دیے, آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. سول پروسیجر کے اندر دیکھیں, پھر سے میں کہوں گا کانسیکوینس ہونا چاہیے کورٹ کے اندر جھوٹ بولنے کا, یا ایک غیر معیاری اپیل فائل کرنے کا, یا ایک غیر معیاری ڈرافٹ فائل کرنے کا. یہ کانسیکوینس محض جج کے اوپر نہیں ہے کہ وہ آپ کو لاکھ روپے کاسٹ لگا دے کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا آپ نے جھوٹ کیوں کیا. ایک جج کے اوپر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو قانون کے اندر بلٹ ان ہونا چاہیے, اور کورٹ کے وقت کا کی قیمت آپ سے لینی چاہیے. آسٹریلیا میں ہوتا ہے, انگلینڈ میں اگر کوئی ٹرائل پری ٹرائل ہو رہا ہو تو جج جو ہے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کہتا ہے دیکھیں ٹرائل کی یہ اوسط قیمت میں سمجھتا ہوں کہ 40,000 پاؤنڈ ہوگی. تو جو بھی بندہ پری ٹرائل میں میڈیشن کو ترک کرتا ہے اور ٹرائل میں جاتا ہے تو وہ یہ بات مانتا ہے کہ اگر ٹرائل وہ ہارے گا تو یہ 40,000 پاؤنڈ وہ دے گا کاسٹ ٹو دا کورٹ. اب یہ دیکھیں, یہ بیسک سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ پروسیس بنانا اسی مقننہ کا کام ہے جو آج ہمیں سمجھا رہا تھا کہ وہ غریبوں کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں ڈال رہا ہے. اس کے علاوہ اور ریفارم ہے, لا آف ایویڈنس کا ریفارم ہے. ایویڈینشری پروسیس کو آپ ڈیجیٹلائز کریں, ایویڈینشری پروسیس کے اندر آپ بہتر طریقے لائیں, جس کے جو ساری ٹیبل ہوئی ہیں. اس حکومت کے پاس جو لا لیگل مائنڈز ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ایجنڈا کے اندر مطلب دور دور تک آپ کو نظر نہیں آتا. تو دیکھیں جواب کیا ہے وہ ان کو پتا ہے. جواب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 ریٹائرڈ ججز کو ساتھ بٹھا دیں اور وہ جو یہ فضول قسم کی بیلز ہیں یا انفریکچوس طریقے کے معاملات ہیں جو کہ سپریم کورٹ تک آنے ہی نہیں چاہیے, ان کو وہ فیصلہ کر کے نمبرز پورے کرتے رہیں. نمبرز کا یہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, سسٹمز آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو درست کرنے کی بات ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں ضرور چاہوں گی معیز صاحب آپ سے بھی اس پہ بات کریں, کیونکہ حسنان واضح رائے ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت بننا ایک پیرل جوڈیشل سسٹم کے یا عدلیہ کے مترادف ہوگا, لیکن کیا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے آئینی عدالت, یا پھر اس کے طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے؟ اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار صرف حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں ضرور آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہوں گی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کر رہے ہیں حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے لیکن نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, معیز صاحب سمجھتے ہیں کہ سسٹمز کو بہتر کر لیں اور انہوں نے وہ تمام جو ہے وہ تفصیلاً سامنے رکھی بات, لیکن آپ کی نظر میں آئینی عدالت ہونی ہی نہیں چاہیے یا پھر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے تعیناتی کا, اس میں حکومت کی انوالومنٹ کم ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح قابل قبول بھی ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی میں چاہوں گی اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ جو پارٹی گائیڈ لائن کی پابندی ہوتی ہے وہ ختم ہونا, اس کے آپ کو کیا اس کے پیچھے مقاصد نظر آتے ہیں, یہ کیوں کرنا چاہے گی حکومت؟ اچھا دیکھیں, آئینی کورٹ تو آلریڈی ہماری موجود ہے. سپریم کورٹ کا نام آپ بدل دیں, آپ کو نہیں پسند, مگر آئینی عدالت پاکستان میں موجود ہے اور وہ اپنا کام بخوبی کر رہی ہے. اور جو بیسیکلی جو پوائنٹس بتائے نا معیز صاحب نے, وہ یہ ساری چینجز لا کے چینجز کے ذریعے آ سکتی ہیں. ہمیں آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو سسٹم آف کاسٹ کی وہ بات کر رہے تھے, کاسٹ انٹروڈیوس کرا دیں تو آپ کی لٹیگیشن کم ہو جائے گی, فریولس لٹیگیشن اوپر تک نہیں آئے گی. مگر یہ خالی ہو کس لیے رہا ہے کہ ابھی دیکھیں عدلیہ کے پاس, آپ کی سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 سال جس طرح سے ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو شاید وہ آپ کو سوٹ نہ کرے, جس وجہ سے آپ یہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں. پھر بہت ساری ویکنسیز ججز کی خالی ہیں, وہ بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ تھرو ہوئیں
جس میں زیادہ سے ہو جو نئی کورٹ بن رہی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کے ججز کی 3 ممبران آپ وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے سسٹم کو بیسیکلی ہائی جیک کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ الجہاد ٹرسٹ کی ریشو ڈیسیڈنڈا کے مطابق ہو ہی نہیں سکے گا, سسٹین ہی نہیں کرے گا. یہ ایک ایسی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کو فردر اینٹیگنائز کریں گے, ان کے لیے مسئلے اور زیادہ بنیں گے. یہ چاہے جس طرح سے دوست دھاندلی کے ساتھ پاس بھی کرا لیں, یہ سسٹین نہیں کرنے لگا. یہ رانا احسان صاحب ایک تو اس بات پہ آپ رسپونڈ کر دیں, دوسرا یہ کہ اب آج یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے آئین کی تشریح کے حوالے سے جو کیسز ہے, جو کنسرن آپ کی حکومت اور وزیر قانون بھی دکھا رہے ہیں کہ عدالتیں الجھی رہتی ہیں ان معاملات میں, تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اس کو بھی آپ لوگ بہت عرصہ ایڈوکیٹ کرتے رہے, اس میں بھی تو طریقہ کار بالکل متعین ہے. دیکھیں وہ بھی جو ہے ٹرانسپیرنسی لے کے آیا اس وقت کے حالات کے اندر, اور آپ فرد واحد سے آپ نے پاورز جو ہیں وہ آپ نے کمیٹیز کو دے دی یا 3 ممبر کمیٹیز کو دے دی, تو اس سے بہتری آئی. اور وہ جو ایک سینٹر آف پاور تھی اس کو وہ ڈیوالو کر کے کمیٹیز میں آپ نے دے دی. ابھی بھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو آپ نے اسپیشلائز کر دیا اور سیپریٹ کر دیا تاکہ وہ میٹرز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ڈیل ہو. اور آپ نے پارلیمنٹ کو امپاور کر دیا کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی جو ہے وہ جو چیف جسٹس اس کے جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اس کو آپ ہائر کریں. تو اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو انڈیپینڈنس کو ہرٹ کر رہی ہے یا کون سی ایسی چیز ہے؟ اور ہر پارلیمانی پارٹی پر مشتمل کمیٹی کے 8 رکنی یہ کمیٹی ہوگی, تمام پارلیمانی پارٹیز, تو پھر تو جس کی اکثریت ہوگی اس کی مرضی کے آئینی عدالت کے جج صاحبان ہوں گے. نہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جج جب اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں کنٹرول کر سکتی. تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے کام جو ہے, اور کمیٹی چوز کر رہی ہے, تو بالکل بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس سے آپ اس کو اٹیک نہیں کر رہے. ہاں نظام کا تبدیلی ہے, دیر از اے چینج ان دا میکنزم ہاؤ تھنگز ورک. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو یہ ان اینی کیس یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے اندر ملٹیپل پارٹیز جو ہیں وہ ان چیزوں سے ایگری کریں گی. تو اس میں کس چیز کا خوف ہے؟ جب پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوگی, وہاں کنسنسس بلڈنگ ہوگی, اور پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے. تو جو میجورٹی کی رائے ہے اور کنسنسس کے ساتھ جس طرح چیزیں ابھی ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں چیزیں, اور گورنمنٹ نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی کنونس کیا, لیکن we could not attain 2/3 majority. تو اب یہ معاملات جو ہیں آگے اسی طریقے سے بڑھیں گے. لیکن میں رانا صاحب یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا یہ خیال کیسے بن گیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کو ڈیبیٹ کرنے سے پہلے؟ اس کے اوپر کوئی ری ایکشن وکلا برادری کی طرف سے نہیں آیا, لیگل مائنڈز نے نہیں اس کو دیکھا اور آپ نے سوچ لیا کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں آج جو ہے لا منسٹر نے چیلنج کیا کہ آپ ایک شک کو نکال لیں, ایک امینڈمنٹ کو نکال لیں, اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ اٹ از ناٹ, نہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے, نہ یہ کوئی ٹائم اسپیسیفک ہے, ہر جو ہے وہ اٹ از فار دا ریفارم آف دا جوڈیشری. اور کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہے جس کے پیچھے جس کو نہیں ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ لیگل ٹیم نے ہی بنایا ہے اینڈ دے اسٹینڈ بائی اٹ. لیکن چیزیں کنسنسس کے ساتھ پاس ہوں گی. تو وہ کنسنسس بلڈنگ پروسیس اگر پہلے بڑا کمپریہنسو نہیں تھا تو اب جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا جائے گا, اور اس کے اندر اپوزیشن بھی اپنی رائے دے. چلیں اب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, میں واپس آ کے معیز جعفری صاحب سے ضرور بات کروں گی. آپ تو رانا صاحب بہت سمپلی اس کو رکھ رہے ہیں سامنے کہ ایک جج جب تعینات ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ان کے اوپر الزام کیسے لگ سکتا ہے. کچھ نے کہا ریسنٹلی ایک اصطلاح تھی ہم خیال بینچز کی, تو وہ تو آپ لوگوں کی طرف سے ہی سامنے آئی تھی. سابقہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جس قسم کی ڈیبیٹ تھی وہ تو آپ لوگوں کی طرف سے ہی الزامات آتے تھے. ایک شارٹ بریک, واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. کے بعد خوش آمدید. جوڈیشل پیکج کے حوالے سے, ممکنہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. معیز جعفری صاحب میں آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہ رہی تھی. ایک تو سینئر وکلا ہیں منیر ملک صاحب اور فیصل صدیقی صاحب, ان کی طرف سے ایک مشورہ دیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ وہ باعزت طور پہ ریٹائر ہو جائیں. سو آپ ایک تو کیا اتفاق کرتے ہیں, ابھی ان کا تعلق کراچی سے ہی ہے, اور دوسرا اس پہ آپ رسپونڈ کریں. میں پارٹی گائیڈ لائن کے حوالے سے میں پھر آپ سے آگے بات کرنا چاہوں گی. جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو منیر صاحب نے کہا ہے. میرے خیال میں ان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے وکیل کا ان سے یہ کہنا میرے خیال سے should give him pause.
اور اب پارٹی گائیڈ لائن کے حوالے سے پابندی ختم کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو طرح کی ڈیبیٹس رہتی تھیں، کئی بار یہ بھی کہا گیا کہ جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں وہ اگر کسی مخصوص معاملے کے اوپر اپنی آزادانہ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کہیں ان کو یہ اختیار یا گنجائش ہونی چاہیے، لیکن ہارس ٹریڈنگ ہمارے ہاں ایک اس کا بھی سلسلہ رہتا ہے، ایک حقیقت ہے. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک رکن قومی اسمبلی کے اوپر پارٹی گائیڈ لائن کی پابندی ختم ہو جائے؟ جی دیکھیں، قانون تو کافی کلیئر ہے اس پہ کہ آپ ڈسینٹ کر سکتے ہیں، ڈسینٹ میں آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، کاؤنٹ ہونے کے بعد آپ کو سزا ملتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی پارٹی کے لائن کے خلاف ووٹ کیا. یہ تو ہماری جوڈیشل ایک کریشن ہے. اب وہ کریشن جس وقت ہوئی تھی اس وقت ہم سب نے تنقید کی تھی، لیکن میں آج تو تنقید نہیں کر پاؤں گا اس کے بارے میں، کیونکہ وہی جوڈیشل کریشن ہے جس کی وجہ سے آج یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہوئی. ورنہ جو انہوں نے 5 لوگ اٹھائے ہوئے تھے، یہ 50 اٹھا چکے ہوتے اور ٹھوک بجا کے جس طرح فیصل باوڈر صاحب کہتے تھے یہ ترمیم پاس کرتے اور پھر ہم پہ ہنستے. تو ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی ہے. میں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے کامنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی یہ دیکھیں، ہم ایک کامن لا جورسڈکشن ہے، ہم ایک سول لا جورسڈکشن نہیں ہے. اب میں اس کے اندر ایک لینتھی ایکیڈیمک کامنٹ کے بجائے بس یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں پریسیڈنٹ ہوتا ہے، نظیر ہوتی ہیں اور نظیر کے تابع ہوتے ہیں کورٹس. تو یہ ہمارا ہائی کورٹ اور ہمارا سپریم کورٹ ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس، کیونکہ وہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے سے لارجر بینچ کی نظیر کے تابع ہے اپنے ہی کورٹ کے، اور سارے ہائی کورٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی نظیر کے تابع ہیں. تو جب پریسیڈنٹ بائنڈنگ پریسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ملک میں کوئی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اگر سپریم کورٹ ایکسپاؤنڈ کر دیتا ہے جو کہ ہر دن کرتا ہے تو وہ پھر بائنڈنگ ہو جاتا ہے تمام دیگر لوور کورٹس پہ. اور نظیر استعمال ہوتی ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ ایک جج کو کہ اس معاملے میں اس کی طرح کے ایک اور معاملے میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور آئین کی یہ تشریح کی گئی تھی، اور پھر وہ جج تابع ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک وفاقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اگر اس لیے ضرورت تھی کہ 2 جج مل کے یا 3 جج مل کے آئین کی دھجیاں کبھی کبھی بکھیر دیتے ہیں، تو اس کا ریڈریسل اس حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سیکشن 4 میں کر دیا. وہ کمیٹی بنا کے نہیں، سیکشن 4 میں، جس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ جائے تو کم از کم 5 ججز بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے. یہاں پر حکومت نے بنا دیا ایک خصوصی کانسٹیٹیوشنل بینچ، اور ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دینا ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ نظیر کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سپریم کورٹ کے اوپر نظیر کی فوقیت دے دینا، آپ محض ایک پلیٹ فارم الگ بنا رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا رہے. آپ حاضر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بچنے کے لیے اس کے اوپر اور لوگ بٹھا رہے ہیں جو آپ کے من پسند ہیں اور آپ کے چنے ہوئے ہیں. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ جب ایک دفعہ بن گیا تو بن گیا، دیکھیں اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ لابی کر کے سامنے آتے ہیں، اگر آپ کو یہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کر دوں گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری اپنی تقرری نہیں ہوگی یا تقرری جو ہے وہ سوال میں آ جائے گی، اور اب تو وہ فٹنس کے حوالے سے بھی بہت ساری شکیں ہیں کہ وہ یہ تعین بھی کر لیا جائے گا کہ آپ اہل بھی ہیں جج رہنے کے یا نہیں. تو یہ الجہاد ٹرسٹ میں واضح کر چکے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں جج جس کو کسی بھی ایگزیکیوٹیو کے عمل کے تابع رہنا ہے یا رہ چکا ہے. یہ جوڈیشری انسولیٹڈ اگر نہیں ہے تو آزاد نہیں ہے. اینڈ اٹس ریئلی ایز سمپل ایز دیٹ. عمیر نیازی صاحب، اب حامد خان صاحب کی طرف سے تو تاریخ بھی دے دی گئی وکلا تحریک کے حوالے سے، ان کے اس اعلان کو ہم انفرادی سمجھیں یا آپ پی ٹی آئی کا اس سلسلے میں آگے کیا لاہے عمل ہوگا اگر حکومت آگے بڑھتی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، لائرز نے تو ایجیٹیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں اٹیک ہی جوڈیشری پہ ہو رہا ہے. ہمارا پروٹیسٹ کی فارم ذرا ڈیفرنٹ ہے. پی ٹی آئی جب کر رہی ہے وہ اور لیول پہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کس طرح سے کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اس اسمبلی کو اختیار ہی نہیں ہے. اختیار کیوں نہیں ہے؟ کہ فارم 47 کی بیسس پہ لیجسلیٹر آئے ہوئے ہیں. 180 دن کی مدت تھی الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ ہونے کی، جس کو جان بوجھ کے روک کے رکھا گیا عمل کو، اور ایک غیر قانونی طور پہ ان کو طوالت دی گئی ہے. تو جب تک وہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوتی اس اسمبلی کے پاس اختیار نہیں بنتا. سیکنڈلی، جو مین پورشن ہے آپ کا ریزرو سیٹوں کا، وہ ابھی تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی. جب تک وہ لوگ نہیں آ جاتے یہ کس طرح سے ایسی کوئی آئین سازی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کا سب سے مین برابری کے حد تک سینٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایک صوبہ کے پی کے کا ہے جس کا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا، تو سینٹ انکمپلیٹ ہے. تو یہ سارے فیکٹرز کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کیے بغیر اس سٹیج
بیس پہ کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور اسی چیز کو لے کے آج ہم عدالت میں بھی گئے ہیں آگے۔ اب رانا احسان صاحب، یہ تو خیر اب بیرسٹر عمیر صاحب نے اپنی رائے سامنے رکھی ہے، لیکن اب کوئی معجزہ ہو بھی جائے، آپ لوگ کسی طریقے سے یہ نمبرز بھی پورے کر لیں، مولانا صاحب کو بھی منا لیں، اختر مینگل صاحب کی طرف سے جو بات کہی گئی جس کے اوپر عمل کرنا ناممکن نظر آتا ہے وہ بھی کر لیں، تو اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وکلا کے اندر ایک غم و غصے کا جو ہے وہ سلسلہ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ لوگ تیار ہیں کسی وکلا تحریک کا مقابلہ کرنے کو؟ نہیں دیکھیں، وکلا تحریک کی تو کوئی توقع نہیں بنتی نا، سوائے یہ جو سیاسی ایک موومنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تو جو ہے وہ لارجر کنسنسس کی طرف چیزیں جو ہے وہ موو ہو گئی ہیں، تو جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی، یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے پاس نمبرز ہیں اور 2/3 کی میجورٹی ہے اور وہ کنسنسس بلڈنگ کر لیتی ہے کہ 2/3 پارلیمنٹ کا حصہ اس کو ووٹ کر لے، تو وہ ہاؤ ڈز اٹ اماؤنٹ ٹو کہ وکلا جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلا لیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آبویسلی کیونکہ وکلا کے اندر بھی سیاسی پارٹیز کی انگریس ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن بہرحال اب تو پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے اس کو استعمال کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کرے گی۔ اگر 2/3 کی کنسنسس ہو جاتی ہے تو بالکل ایک جو ہے جوڈیشل پیکیج آئے گا اور وہ ایک لارجر کنسنسس کے ساتھ آئے گا۔ جو مسنگ تھا اس وقت، جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی اور ہم نہیں ڈیولپ کر سکے کنسنسس، اس طرف ہم بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی جمہوریت ہے کہ اس کے اندر یو ول ٹرائی ٹو کنونس ایچ ادر۔ جہاں ہمیں کنونس ہونے کی ضرورت ہوگی ہم کنونس ہو جائیں گے، جہاں ہم ان کو کنونس کر سکے ہم ان کو کریں گے، اینڈ وی ول ٹیک اٹ فارورڈ۔ تو وکلا تحریک تو صرف ایک سیاسی تحریک کی بات چیت ہو رہی ہے، کون سی ابھی امینڈمنٹ پاس ہوگی؟ ابھی تو ہوئی نہیں ہے پاس، سو اٹ ہیز گون فار اے لارجر کنسنسس۔ فیصل وابڈا صاحب کو بھی مطمئن کر لیں کہ آپ رانا صاحب آج فیصل وابڈا صاحب نے جو الفاظ استعمال کیا، میں تیسری بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، ان کو بھی سمجھا لیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، ان کو کسی کو بھی جب تک 2/3 کا نمبر نہیں ہوگا، نہ ہمیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ خود سمجھ جائے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول نیڈ دا نمبر، اینڈ اف دا نمبر از ناٹ دیئر اٹ وونٹ ہیپن۔ بہت شکریہ رانا احسان صاحب، معیز جعفری صاحب، بیرسٹر عمیر نیائی صاحب، اور اس پروگرام میں حسنا آپ بھی شریک ہوئے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ حکومت اس معاملے کے اوپر 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے یا آگے ہی بڑھتی ہے، پھر اس کے ان کے لیے کیا نتائج ہوں گے، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔